इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं, ये मसला उन मसाइल में से है जो ईद उल अज़हा के करीब मौज़ू बहस बनते रहे हैं। हर साल इस मसले पर मुख्तलिफ़ तहरीरें आती हैं, जिनमें कुछ लोग भैंस की कुर्बानी को जायज़ बताते हैं और कुछ लोग भैंस की कुर्बानी को गैर मशरू और नाजायज़ बताते हैं। भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं, इस मसले में शदीद इख्तलाफ है। अहनाफ वगैरह का कहना है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, बल्कि बाज़ किताबों में यहाँ तक लिखा है कि भैंस की कुर्बानी गाय की कुर्बानी से अफजल और बेहतर है। उलमाए अहनाफ ने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए सबसे जो मजबूत दलील पेश की है, या जो उमूमी तौर पर तमाम किताबों में मौजूद है, वो यह है कि बाज़ अहले लुगत ने जामूस यानी भैंस के ताल्लुक़ से कहा है कि अलजामूस नौ मिनल बकर, यानी भैंस गाय की ही एक किस्म है। इसी तरह से बाज़ उलमाए अहनाफ ने अपनी किताबों के अंदर, फ़िक़ही किताबों के अंदर एक रवायत ज़िक्र की है जिसमें है कि अलजामूस फ़िल उज़िया अन सबआ, यानी क़ुरबानी में जब जामूस यानी भैंस को ज़बह करेंगे तो 7 लोगों की तरफ से भैंस की कुर्बानी किफ़ायत करेगी। इंशाअल्लाह इन दलीलों का जायज़ा आपके सामने हम बाद में ज़िक्र करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन उलमाए किराम ने भैंस की कुर्बानी को हराम कहा है या नाजायज़ कहा है या गैर मशरू बताया है, उन्होंने किन दलीलों की बुनियाद पर ऐसा कहा है, यानी वो कौन सी दलीलें हैं जिनको बुनियाद बना करके बाज़ उलमाए किराम ने भैंस की कुर्बानी को गैर मशरू बताया है। पहली चीज़ यह है, यानी जो लोग भैंस की कुर्बानी को गैर मशरू बताते हैं, वो कहते हैं कि कुरान हदीस और तामुल सहाबा से भैंस की कुर्बानी का सबूत नहीं मिलता है। जब हम कुरान देखते हैं, हदीस पढ़ते हैं या तामुल सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन और उनके ज़माने में जामूस का पता भी चल गया। मारूफ वाक़या है कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान के सफ़र में उन्होंने जामूस को देखा। बहरहाल कहीं भी सहाबा कराम से ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने जामूस और भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार दिया हो या भैंस की कुर्बानी उन्होंने की हो। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी एक इबादत है। हम सभी जानते हैं कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती हैं, उनके सबूत के लिए दलील चाहिए होता है, और भैंस की कुर्बानी पर कोई दलील मौजूद नहीं है। इसी वजह से भैंस की कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ नहीं होगा। इबादत तौक़ीफ़ी हैं, इसकी दलील क्या है, या ये कि उलमाए किराम के अक़वाल से इसका सबूत क्या है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एलामुल मुवक्किईन में कहा है कि अल अस्लु फ़िल इबादात अल बुतलान हत्ता यक़ूम दलीलुन अलल अम्री, यानी इबादात के मामले में असल यह है कि तमाम चीज़ें बातिल हैं, यह है कि तमाम चीज़ें हराम हैं, इल्ला है कि उनके सबूत की कोई दलील साबित हो जाए। तो इस वजह से भी कुर्बानी चूँकि इबादत है और भैंस की कुर्बानी की कोई दलील मौजूद नहीं है, इस वजह से भी भैंस की कुर्बानी करना दुरुस्त और मुनासिब नहीं है। तीसरी दलील जो भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं, उनकी यह है कि भैंस के ताल्लुक़ से ये बात दुरुस्त है कि अरब में नहीं पाई जाती थी, बल्कि अजम में पाई जाती थी, लेकिन भैंस के वजूद और उसकी जिन्स के बारे में अल्लाह ताला को तो इल्म था। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कुर्बानी के बारे में हमें नहीं बताया। अगर उसकी कुर्बानी जायज़ होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाता। यानी हम ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब में भैंस नहीं पाई जाती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इल्म था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर देता, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बता देते। या ये कि समानियता अज़वाज बहीमतुल अनाम का तज़किरा जहाँ आया है और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि
یہ 8 طریقے کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے جو بہیمۃ الانعام میں داخل ہیں، وہاں اللہ رب العزت بتا دیتا، لیکن ایسی کوئی رہنمائی اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی دلیل اس بات کی کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے یہ ہے کہ بہیمۃ القربانی میں قربانی کے جانوروں میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونے چاہیے، اور اسی بات کی وضاحت سورۃ الانعام آیت نمبر 142 اور 143 میں آیا ہے کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ یہ مطلب من المعز اثنین کے بعد اللہ رب العزت نے آیت باقی ہے ابھی، اس کے آگے چل کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے دوسری آیت میں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی پیدا کیے 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ گویا کہ یہ جو 4 جانور ہیں، 4 یعنی ان کے نر اور مادے 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ ان جانوروں میں بھینس نہیں ہے، ان جانوروں میں بھینس نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے 8 جانوروں کی تحدید فرما دی ہے اور صراحتاً بیان فرما دیا ہے کہ یہ 8 جانور ہیں جن کی تم قربانی کر سکتے ہو، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم 9واں کوئی جانور اس کے اندر داخل کریں۔ اسی طرح سے ایک بات جو قربانی کو، بھینس کی قربانی کو ناجائز بتاتے ہیں، وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی مشتبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھینس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے تعلق سے اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آپ نے سمجھا کہ کن بنیادوں پر ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے جس سے قربانی یقینی طور پر ہو جاتی ہے۔ اب بھینس کے بارے میں شک ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ ہم نے اگر قربانی بھینس کے ذریعے کی اور ہماری قربانی نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت ہمارا مواخذہ کرے گا، ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے قربانی نہیں کی بھینس کے ذریعے تو اللہ رب العزت کیا پوچھے گا ہم سے کہ تم نے بھینس کی قربانی کیوں نہیں کی؟ نہیں پوچھے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھینس کی قربانی نہ کریں، کیونکہ مشتبہ ہے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر علماء کرام کی ایک معتدبہ جماعت نے کہا ہے کہ اونٹ کی قربانی درست نہیں ہے۔ اچھا، بعض لغویوں نے جو یہ کہا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کیا اس سے استدلال کرنا درست ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے بھائی؟ اس وجہ سے کہ لغت کا اطلاق شریعت میں اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ شریعت کے موافق ہو، یعنی لغت میں جو اطلاق ہوا ہے وہیں اطلاق اگر شریعت میں ہو رہا ہے، اس الفاظ کا ہو رہا ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر لغت میں کسی اور معنی میں وہ استعمال ہوا ہے اور شریعت میں کسی اور معنی میں، تو پھر ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ شرعی اطلاق کو اپنائیں اور لغوی اطلاق کو چھوڑ دیں۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، ظاہر سی بات ہے لفظ صلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں آتا ہے، یعنی بہت سارے جو معانی ہیں ان میں سے ایک دعا بھی ہے، لیکن شریعت میں ایک عبادت، مخصوص عبادت کا نام ہے،
اب اگر کوئی شخص آتا ہے دعا کر لیتا ہے ظہر کے وقت اور کہتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، کیا آپ اس کو مانیں گے کہ اس نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ لغت کا اطلاق شریعت میں معتبر تبھی ہوگا جبکہ وہ شریعت کے اطلاق کے موافق ہو۔ اگر شریعت کے اطلاق کے موافق نہیں ہے تو وہ اعتبار نہیں ہے، یعنی لغت کا اطلاق معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں جہاں کہیں بھی بقرہ کا لفظ مستعمل ہوا ہے وہ گائے کے لیے ہی مستعمل ہوا ہے، گائے کے لیے ہی مستعمل ہوا ہے۔ تو جاموس ہم کیوں مراد لیں بھائی؟ جب شریعت میں بقرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گائے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو جاموس مراد لینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لغت میں شات کا اطلاق ہرن اور نیلگائے پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے زیبرا کو بھی بقرہ وحشیہ بولا جاتا ہے۔ نیلگائے میں بھی گائے، لفظ گائے کا استعمال ہوا ہے۔ اب کیا صرف اس بنیاد پر کہ یہ کچھ الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا بقرہ کا اطلاق زیبرا پر ہو رہا ہے، شات کا اطلاق ہرن پر ہو رہا ہے، گائے نیل گائے کو بھی گائے کہا جا رہا ہے، ان جانوروں کی قربانی کا ہم کے جواز کا فتویٰ دے دیں؟ نہیں، اس بنیاد پر ہم ان قربانی کے جانوروں کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک قول نقل کیا ہے جس میں امام ابن منذر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيس حُكْمَ الْبَقَرَةِ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے، کتاب الاجماع میں امام صفحہ نمبر 37 میں جو کہی ہے یہ بات، یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کہا ہے، یعنی زکوٰۃ کے بعد میں احتیاط پر مبنی بات یہ ہے کہ ہم جاموس کو یا بھینس کو گائے سے ملحق کریں، گائے کی طرح تسلیم کریں اور اس کا زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ اگر جاموس کے اندر زکوٰۃ ہوا اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، یعنی لیکن اگر اس کے اندر اس کی قربانی جائز ہوئی، ہم نے قربانی نہیں کی، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں مسائل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو احناف نے اپنی فقہی کتابوں میں وہ جو حدیث ذکر کی ہے کہ الجاموس فی الاضحیہ عن سبعہ، تو اس کے کنوز الحقائق میں یہ ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے مسند فردوس میں، لیکن دونوں جگہوں پر اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی گئی ہے، تو یہ حدیث معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بعض احناف کی کارستانی ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے یا اس کو کتابوں کے اندر داخل کر دیا ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ جملے ہیں بھینس کی قربانی کے تعلق سے، آپ جب دلائل کا تجزیہ کریں گے، دلائل کو آپ غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ بھینس کی قربانی نہ کرنا اور اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہی مناسب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارہ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق ارزانی فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔